ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب آواز بڑھاؤ: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے افضل ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو فضیلت جمعہ کے دن کو عطا فرمائی ہے وہ شان، وہ مرتبہ، وہ فضیلت اور کسی دن کو نہیں عطا فرمائی. تو ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو اس نیت سے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہیں کے نام سے پائی فقیر
मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मुझे सामने करम अल्लाह जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म मालिक कौसर महबूब दिलबर महबूब बेमिसाल आमना के लाल अहमद मुज्तबा ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हदीयतुल जुनात पेश करने के बाद अल्लाह की कायनात की बारगाह के अंदर दुआ गो हूँ कि खालिक की कायनात मुझना चीज़ को मुख्तसर वक्त के अंदर हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को सुनकर समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे सामने कराम वतन अज़ीज़ इस वक्त जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है आप अहबाब के सामने है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम, हुक्मरानों की आपस के अंदर जंगो जिदाल, कुर्सी की लड़ाई, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आमदा आफात, बारिश, बेमौसमी बारिश का आना, हद से ज़्यादा बारिश के आना और सैलाब का आना, पानी का आना, लोगों का नुकसान होना, ये हमारे सामने है। मुल्क पाकिस्तान इस सूरत हाल से दो चार है कि कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश है तो कहीं पर हुक्मरानों की आपस के अंदर लड़ाइयाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो चीज़ होनी होती है उसको इंसान रोक नहीं सकता, क्योंकि खालिक कायनात ने जो कुछ लिख दिया वो तो होना है। अब ये आजमाइश आई हमारे भाइयों पर, हमारे मुल्क के शहरियों पर, हमारे वसेब के शहरियों पर। हुक्मरानों ने अपनी बेतवज्जोही और उनकी तरफ तवज्जो ना देकर अपनी नालायकी का सबूत तो दिया, लेकिन अब एक मुसलमान का ये हालत देखकर क्या ज़िम्मेदारी बनती है, उस हवाले से चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करनी हैं कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है या जो लोग फ्लड को फेस कर रहे हैं, सैलाब की ज़द के अंदर हैं, उनकी सूरत हाल को देखते हुए कुरान और हदीस आम मुसलमानों को जो इस मुसीबत से दूर हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी जान की हिफाजत फरमाई, जिनके माल की हिफाजत फरमाई, जिनके घरों की हिफाजत फरमाई, अब उन पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जो नेक लोग होते हैं, जो मोमिनीन हैं, अल्लाह ने उनकी एक सिफ़त बयान फरमाई। बेशुमार सिफ़ात अल्लाह ने कुरान के अंदर मोमिनीन की जा बजा बयान फरमाई। एक ये जो सिफ़त अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो क्या करते हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, कि अगर उनका भाई परेशानी के अंदर हो तो वो अपनी ज़ात पर उनको तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे इनको खुद भी ज़रूरत हो, लेकिन चूँकि सामने वाला मुसलमान भाई है, इनका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कोई है, जानने वाला है, वो परेशानी के अंदर है और इसके पास कुछ है, ये उसकी मदद कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये अपना पेट भरता है, अपने ज़ात के ऊपर खर्च करता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। इशार में नहीं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, ये अपनी ज़ात पर दूसरे को तरजीह देता है। वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे इन्हें अपनी ज़रूरत भी हो। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखा हो, खाना खिलाइए। तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात की तरफ बंदा भेजा कि खाने के लिए कुछ है तो ले आइए। तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खादिम लौट कर आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آج کی رات کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اسے کون مہمان بنائے گا؟ تو ایک صحابی نے حامی بھر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھیے، مسلمان بھائی کے ساتھ ایثار دیکھیے، مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آج کی مہمان نوازی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا، گھر والی سے پوچھا کہ آج پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک مہمان بھیجا ہے، اسے کچھ کھانا کھلانا ہے، تو گھر کے اندر کیا موجود ہے؟ اس وقت اتنی دولت کی ریل بیل تو نہیں تھی، نہ اتنی دولت وسیع تھی ہر انسان کے پاس، تنگ دستی تھی، غریب لوگ تھے۔ تو ان کی زوجہ نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، گھر کے اندر صرف بچوں کا کھانا موجود ہے، جو بچے جن کو کھا سک کر رات کو سکون کریں گے، صرف وہ کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ تو کھانا موجود نہیں ہے۔ اب وہ آیت بھی سامنے رکھیے کہ وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب صرف بچوں کا کھانا ہے، لیکن ادھر سے وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ آج ان کی مہمان نوازی ہم کریں گے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام سے چونکہ وعدہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ سعادت ہمیں عطا کیجیے۔ تو اپنی گھر والی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مہمان کو جب لائیں گے تو جب وہ کہے گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں، تو آپ کھانا کھاتے وقت چراغ کو بجھا دیجئے گا، تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اسے ایسا لگے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ مہمان جو مصطفیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا، وہ بھوکا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا تو اللہ نے یہ سعادت ہمارے ذمہ لکھی۔ تو یہ واقعہ ہوا، انہوں نے رات کو مہمان کو کھانا کھلایا۔ اب یہ واقعہ، یہ اشار اللہ کو کتنا پسند آیا کہ جب وہ شخص صبح مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے تو راوی بیان کرتے ہیں ابھی انہوں نے وہ واقعہ بیان نہیں کیا جو واقعہ رات کو ہوا، جس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، جو رات تم نے عمل کیا ہے وہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ تم نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر اسے ترجیح دی۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شان کے اندر قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا۔ یہ تو ہے ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں ضرورت ہو، لیکن ان کا جب بھائی ذمہ دار، ان کا بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، اسے اس کی ہمت کی ضرورت ہے، اس کی امداد کی ضرورت ہے، تو اس وقت یہ ایسا نہیں کرتا کہ اپنا پیٹ بھرے اور اپنے بھائی کو بلا دے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور دوسرا مومن، ایک سارے جو امت ہے یہ مومنین ہیں، یہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ یہ روایت کتنی مصطفیٰ کریم نے کتنی ایمان افروز روایت بیان فرمائی۔ ارشاد میں جتنے مسلمان ہیں نا، یہ ایک جسم کی طرح ہیں، تو جسم کے کسی حصے پر جب تکلیف ہو نا تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ناخن کے اندر درد ہو، انسان کا ناخن درد کر رہا ہو تو انسان کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ انسان کا ہاتھ دکھ رہا ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومنین کا آپس کے اندر پیار اور اتفاق ہے کہ جسم کے مسلمان دنیا کے کسی کونے پر ہو، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ درد سے چیخ اٹھتی ہے۔ تو اب یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان کہیں پر اگر تکلیف کے اندر ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، 2580 روایت ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، یہ اگر ہم کسی کی پوری امداد نہیں کر سکتے،
جتنی ہم کر سکتے ہیں کسی کی ضرورت مند ہے، محتاج ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جن پر سیلاب آیا ان کی کیا صورتحال ہے. بے یار و مددگار ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے. تو پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ جو احادیث ہیں یہ ہمیں اس بات پر ابھار رہی ہیں. یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ بیان اس لیے کر لی کہ تاکہ میری جو امت ہے ان احادیث کو پڑھے، اور ایک مسلمان جب پریشانی کے اندر ہو تو اسے تنہا نہ چھوڑ دے. ایسا نہ سمجھے کہ آج میں تو محفوظ، ان کا وہ ہو گئے، وہ ان کا اپنا کام ہے. تو ارشاد میں ایسا نہیں ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. اب یہ پہلی صفت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دو بھائی بھی ہیں، ایک مسلمان ہے دوسرا بھی مسلمان ہے، ایک کے پاس طاقت ہے دوسرے کے پاس طاقت نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان طاقتور دوسرے غریب مسلمان پر ظلم کرے. ارشاد میں یہ مسلمان کے شیء نشان نہیں ہے. آگے ارشاد میں ولا یسلم ہو، اور جب اسے ضرورت ہو تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی کسی پریشانی کے اندر ہو، ساتھ گھر ہے، رشتہ دار چاہے نہیں ہے لیکن ہمسایہ ہے، مسلمان تو ہے نا، اپنے بچے آپ کے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، رات کو کھانا بچ گیا، لیکن ساتھ والا پڑوسی اگر اس کے بچے بھوکے رہ گئے تو اس کے بارے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان کے بارے میں مسلمان سے سوال ہوگا کہ تمہارے ہمسائے بھوکے تھے، تم نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تمہارے پاس طاقت تھی، تم جتنی طاقت تمہاری اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ تھا، تو تم نے جو ضرورت سے زیادہ تھا اللہ نے تو اس لیے خرچ عطا کیا کہ تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم نے اسے اپنا بنا لیا. تو ارشاد میں لا یسلم، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اور ارشاد میں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلتا ہے. اب یہ دیکھیے، پہلے میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا کہ اللہ قرآن کی آیات نازل فرماتا ہے، اور اب یہاں پر کیا بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ارشاد میں پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی حاجت میں چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، یعنی کوئی کام کرتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، اس کی یہ ضرورت میں پوری کر دوں، تو ارشاد فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، تو قدم اٹھانا اس کا کام ہے، اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، تم صرف مسلمان بھائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تو اللہ رب العزت تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کی مدد کرو تمہیں اجر نہ ملے، قیامت کے دن تو بہت اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن ارشاد میں کہ جب اس دنیا کے اندر تم کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہو، جب تم حاجت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ارشاد میں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے. ہر منظر میزان کا مقام ہو، پل صراط کا مقام ہو، قبر سے اٹھنے کا مقام ہو، اور حساب و کتاب سے پہلا مرحلہ ہو جب حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا اور سورج انسان کے قریب ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے اندر شرابور ہوگا، پسینے سے انسان اب کوئی کسی جسم کے حصے تک پسینے کے اندر ہوگا، وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مقام قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے. اور اس سے آسانی کا نسخہ بھی پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ دیکھیں یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض کہیں پر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع بن جائے کہ ایک مسلمان پریشانی کے اندر ہے اور دوسرا مسلمان آسانی کے اندر ہے، تو آسانی والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اجر کیا عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن جب وہ کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوگا، اس دنیا کے اندر اس نے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تھا، ایک مسلمان پریشانی کے اندر تھا،
اسے پریشانی سے نجات عطا کی، اگر وہ میزان پر اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اسے میزان سے نجات عطا کر دے گا۔ اگر وہ پل سے رات پر گرنے لگے گا، اس دنیا میں اس نے اخلاص کے لیے مصطفیٰ کی امت میں سے کسی ایک مسلمان کی مدد کر لی تھی تو اللہ رب العزت پل سے رات پر آسانی سے کراس فرما دے گا۔ یہ مسلمان کی مسلمان سے محبت، انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب بھائی بھائی ہیں تو ایسا نہ کیجئے کہ ایک مسلمان پریشانی کے اندر ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں کرتے۔ پھر حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ظالم سے ضرور بدلہ لوں گا۔ ظالم جو ظلم کرتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ ظلم کرتا ہے تو میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اگلا جملہ ہے، یہ تو ظالم ہے، ہم تو ظلم تو نہیں کر رہے، لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کے کسی موڑ پر میں ظالم سے ضرور بدلہ لوں گا اور اس شخص سے بھی بدلہ لوں گا جو طاقت ہونے کے باوجود مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ طاقت ہے لیکن پھر بھی مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود اپنی طاقت کو آگے استعمال نہیں کرتا، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا جس طرح اللہ رب العزت اس ظالم سے بدلہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ کہ انسانیت بڑی پسند ہے، خصوصاً مسلمان اللہ کو بڑے پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے جتنی امتیں اس کائنات کے اندر بھیجی ان میں سے سب سے زیادہ عزیز جو اللہ رب العزت کو امت ہے وہ امت مصطفیٰ ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ان تمام مسلمانوں کا آپس کے اندر یہ اتفاق پیدا فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو خود بھی ضرورت ہو لیکن اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن سامنے والا ضرورت مند ہے، اس سے زیادہ محتاج ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے بھائی کی مدد کرے۔ ایک اور روایت ہے، پھر حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ یہ روایت کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم جتنا کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، خصوصاً اپنے ذہن میں اس وقت جو ہے رکھیے کہ یہ علاقہ نشیب ہے، نشیب کروڑ کا نشیب علاقہ ہے، لیا کا ہے، توسا کا ہے، جو لوگ اس وقت فلڈ کی زد کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو بے یار و مددگار ہو گئے، جن کا گھر اجڑ گیا، جن کے مال مویشی ختم ہو گئے، جن کا مال ختم ہو گیا، جن کے بچے ختم ہو گئے، اب وہ خود بے یار و مددگار ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو اگر ان کی مدد کریں گے تو پہلے تو اللہ رب العزت کی رضا، اخلاص، جتنی مدد کوئی کر سکتا ہے وہ ان کی مدد ضرور کریے۔ مختلف NGOs، مختلف فلاحی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کی ضرور مدد کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو یہ ساری امت کی بے چینی اس بات کی سبب ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ مسلمان ہیں۔ تو پھر حبیب علیہ السلام نے بڑی روایت خوبصورت بیان فرمائی کہ پھر حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی ارج۔ پھر حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس وقت کپڑا پہناتا ہے جب وہ ننگا ہے، یعنی اس کے تن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان اسے کپڑا پہناتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے؟ تو ارشاد میں قصاہ اللہ من خضر الجنہ، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں سبز پوشاک عطا فرما دے گا۔ یہاں پر کسی کو آپ ایک جوڑا کپڑا عطا کر دیں گے تو وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت اس امت سے پیار اتنا کرتا ہے
کہ چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ رب العزت اس کا اجر اتنا عطا کرتا ہے۔ ارشاد میں یہاں پر کسی ضرورت مند کو ایک کپڑا کوئی پہنا دے گا تو اللہ رب العزت جنت کے اندر اسے سبز پوشاک عطا فرما دے گا۔ اگلی روایت ارشاد فرمایا وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے عَلَى جُوعٍ، اس وقت وہ بھوکا ہے، جب اسے ضرورت ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ اگر کوئی کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ کوئی عام نیکی نہیں ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، یہاں پر وہ ایک عام انسان کو، مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ یہاں پر ایک مسلمان پریشانی کے اندر تھا، ضرورت مند تھا، بھوکا تھا، تم نے اس کی مدد کی ہے تو اللہ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں جنت کے پھل عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت کے پھل عطا فرمائے گا۔ اطعمہ من ثمار الجنہ، اسے جنت کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، جنت کے پھل۔ پیارے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے نا، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں جنت کے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں اور تمہارے سامنے رکھ دوں، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے تو جو جنت سے آنے والا پھل ہے وہ قیامت تک تم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ جنت کے پھل کی تو یہ شان ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان بھوکا تھا، اسے کھانا کھلانے کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی سودا ہے۔ اگلی روایت، اسی روایت کا اگلا حصہ جو ہے، ارشاد فرمایا ایما مسلم سقا مسلما علی ظمائن، ارشاد فرمایا ایک مسلمان ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، وہ تمہارے پاس آیا کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، اور اس مسلمان نے اسے پانی پلایا تو اللہ رب العزت اسے اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی پلایا تو اللہ اسے اجر کیا عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر شرابا طہورا عطا فرما دے گا۔ ایک گلاس کے بدلے اگر انسان کو جنت مل جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی۔ تو یہ روایت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر نا قحط پڑ گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت پیارے حبیب نے کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا شام سے غلہ آیا ہے، 100 اونٹ ہیں اور غلے سے لدے ہوئے ہیں، اور وہ عوام جو ہے وہ قحط سالی کے اندر ہے، بارش نہیں ہو رہی، گھاس نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس غلہ نہیں ہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا تاجروں کو کہ حضرت عثمان کے پاس غلہ آ گیا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی کہ لوگ ایسے بھوکے ہیں، ہمیں اپنا مال بیچ دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا شوق سے آئیے۔ جب اندر تشریف لائے تاجر سارے آ گئے تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ میں نے شام سے جو مال لیا ہے اس پر مجھے کتنا منافع دیں گے، کتنا نفع دیں گے؟ بالفرض ایک چیز میں نے 10 روپے کے لی ہے تو اس کو میں کتنے میں بیچوں، کتنا منافع دے سکتے ہو؟ تو تاجروں نے کہا کہ ہم 10 کے بدلے 12 دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے عرض کی کہ چلیں ہم 14 دے دیں گے، 10 کے بدلے 14۔ آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی، ہم 14 کی خرید لیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ 15 دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، 10 کے بدلے 15 دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 10 کے بدلے 15 دے رہے ہو، مجھے 5 دے رہے ہو، لیکن ایک تاجر ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے۔ میں نے جو چیز 1 روپے کی خریدی ہے اگر میں اسے دوں تو وہ مجھے 10 روپے دے رہا ہے۔ تو تاجر بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا تاجر کون ہے جو 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں خرید رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ میری اللہ کی ذات ہے کہ میں اگر اسی مال کو، اب لوگ ضرورت مند ہیں، اسی مال کو اگر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دوں
تو اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، بلکہ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ ایک کے بدلے 700 بھی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جو مصطفیٰ کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی جلالت کی قسم، میں نے جتنا بھی مال تھا اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ فرما دیا۔ اب یہ دیکھیے نا کتنا منافع مل رہا تھا، لیکن اللہ سے تجارت کی کہ صرف ایک کے بدلے 10 کے بدلے 12 نہیں لیے، 14 نہیں لیے، اس دنیا کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے جو مصطفیٰ کی امت جو اس وقت بھوکھی تھی، پیاسی تھی، جن قحط سالی کے اندر مبتلا تھی، پیارے حبیب علیہ السلام کے اس تربیت یافتہ بندے نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بس آخری روایت ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے انسان آئے گا تو اللہ رب العزت اسے سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ بس روایت اس کو سامنے رکھیے، اور جتنا ہو سکتا ہے بار بار عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، جتنی ہو سکتی ہے ان کی اپنے تئیں مدد کیجیے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ ارشاد فرمایا کہ میں بیمار تھا، مریض تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے نا، اللہ تو بیمار نہیں ہوتا، اللہ رب العزت تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ انسان عرض کرے گا کہ اے مالک، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو رب العالمین ہے، کل کائنات کا خالق ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تجھے یاد ہے وہ فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کو لے جاتے تو تم مجھے اس شخص کے پاس پاتے۔ یعنی اللہ رب العزت بیمار کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو انسان اگر کسی بیمار کو جانتا ہے، اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت بروز محشر سوال کرے گا کہ اسے جاننے کے باوجود تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اگلا سوال اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ انسان دوبارہ عرض کرے گا کہ مالک، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے، تیری ذات تو سب کو کھانا تقسیم کرنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تجھے علم ہے وہ فلاں شخص بھوکا تھا، تیرے پاس آیا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے اس دنیا کے اندر کھانا کھلا دیتا تو اللہ رب العزت آج تجھے اجر عطا فرما دیتا۔ اسی طرح ارشاد فرمائے گا کہ اگر تجھے وہ یاد ہے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ بندہ پھر عرض کرے گا کہ اے مالک، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ فلاں بندہ تھا، میرا غلام تھا، میری کائنات کا انسان تھا، وہ پیاسا تھا، تیرے پاس آیا، لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اس دنیا کے اندر اسے پانی پلا دیتے تو آج اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا کر دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت بروز محشر جہاں پر اور انسان کی عبادات ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا، تو جو ضرورت مند ہیں اور انسان اس کی مدد کر سکتا ہے نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سیلاب کی زد کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔